सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए बेशुमार खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जुमातुल मुबारक का दिन है और इस मुबारक दिन पे हमने इस मुबारक दिन का आगाज़ नात शरीफ से किया और मोहम्मद मजहर इकबाल जो कि मारूफ नात ख्वां हैं हमारे साथ मौजूद थे और अपनी बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ में हमारे कानों में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ जो है वो उसके ज़रिए रस घोल रहे थे और आज बड़ा ही ज़बरदस्त आगाज़ हुआ है दिन का। नाज़रीन, अगर ख़ास तौर पे शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो इंक्रोचमेंट के हवाले से इस वक्त कार्रवाइयाँ अरूज पे हैं। इंतज़ामिया को जैसे ही नोटिस जो है मसूल हुआ, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो अहकामात हैं वो मसूल हुए, उसके बाद शहर भर के अंदर ठोस तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे कार्रवाई की गई। फ्लैटों के सामने PSO पंप को जड़ावाला रोड पे गिरा दिया गया, उसके बाद हज़ारा होटल को गिरा दिया गया और इसके साथ साथ दीगर कार्रवाइयाँ शहर के अंदर जारी हैं जिसके अंदर ठोस तजावुज़ात तो गिराई जा रही हैं, इसके साथ साथ ऐसी तजावुज़ात जो कि ताजरों की तरफ से घंटाघर के 8 बाज़ारों में लगाई गई थी उनको भी उठाया जा रहा है। इंतज़ामिया काफ़ी मुतहरक हो चुकी है और मुतहरक इंतज़ामिया को इस दफ़ा जो है वो छेड़ने की कोशिश नहीं की जा रही। इवन जहाँ से भी एप्लीकेशन आती है, अयूब बुखारी ख़ास तौर पर जो ACCT हैं, DC फैसलाबाद मोहम्मद अली और इसके साथ साथ हमारे जो AC सदर हैं उमर मकबूल, ये तमाम की तमाम टीम जो है वो काफ़ी मुतहरक नज़र आ रही है। इस मौजू पे आज गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है रमज़ान मिर्ज़ा को। मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, वेलकम करते हैं मिर्ज़ा साहब शो में। मिर्ज़ा साहब, इंक्रोचमेंट के हवाले से ठोस जो इंक्रोचमेंट है उसको तो हटाया जा रहा है, तोड़ दिया जाता है, दोबारा बनाने में भी वक्त लगता है, तब तक इंतज़ामिया को पता चल जाता है, मौके पर पहुँच के उसे डिमोलिश भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसी इंक्रोचमेंट जो कि ठोस नहीं होती, छाबड़े लगाए होते हैं, 30-30 फुट जगह मली होती है और जैसे ही इंतज़ामिया आती है उठा के अंदर रख लेते हैं और जैसे ही इंतज़ामिया जाती है उठा के बाहर। इसका हल आखिर क्या होगा? इसका हल बड़ा आसान है हन्नान के, आप जो वहाँ से मटेरियल आपको मिलता है सबसे पहले तो आप वो कब्जे में लें। इसके साथ साथ जब तक आप पिक्टोरियल एविडेंस के जरिए किसी भी फर्द के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक इस तरह की इंक्रोचमेंट जो है उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। तो बड़ा आसान हल है, अगर FDA का एरिया है तो उसको जिम्मेदारी सौंपी जाए, कॉर्पोरेशन का एरिया है उसे जिम्मेदारी सौंपी जाए, या इसी तरह फाटा समेत दीगर इदारों की जिम्मेदारी है तो उसको जिम्मेदारी इंस्पेक्टर्स को सौंपी जाए और उसके ऊपर जो है वो वीकली रिपोर्ट मुरतब की जाए कि किस बाजार की क्या सूरत हाल रही। और इसका बड़ा आसान तरीका है, डिप्टी कमिश्नर अपनी गाड़ी में बैठें और चक्कर लगा लें शहर भर का, अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा बाजार कितना चौड़ा है और वो अब कितना रह गया है। फैसलाबाद के बेशतर बाजार जो हैं जिनमें खासूसन कारोबारी बाजार हैं उनकी चौड़ाई जो है वो 66 फुट से ज्यादा है। लेकिन अब जो ही आप किसी बाजार की तरफ रुख करेंगे तो आपको महसूस होगा कि सिर्फ 10 फुट की गली रह जाती है जिसमें से गाड़ियां जो हैं वो लंबी कतारों में लगी होती हैं। फैसलाबाद घंटाघर के गोल बाजार देख लें या इसके साथ साथ दीगर बाजार देख लें, आपको नजर आएगा कि गाड़ियां जो हैं वो स्मूथली नहीं आ रही। आपने लॉकडाउन के दौरान वहां पे दौरा भी किया होगा, सूरत हाल का जायजा भी लिया, महसूस ही होता था कि शायद तमाम बाजार जो हैं ये कोई प्ले ग्राउंड्स हैं, उनकी विड्थ और लेंथ इस हद तक ज्यादा थी, इस हद तक कुशादा थे। और जब कचहरी बाजार में हमने सन्नाटे शायद देखे तो नजर ये आ रहा था कि यहां पर तो 2-4 लोग जो हैं वो पिचेस लगाकर अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, इस हद तक चौड़े बाजार हैं। लेकिन जो भी वहां पर इंक्रोचमेंट नजर आती है सूरत हाल, तो इसका बड़ा आसान हल है कि आप पिक्टोरियल एविडेंस के जरिए मुतलका जो दुकानदार हैं, ताजर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर ये नहीं करना तो इसका बड़ा आसान हल है कि वहां पे जो सदूर हैं उनको आप एतमाद में लें और इस बात को समझाने की कोशिश करें। एक बात हन्नान तय है, वो सारा सामान रात को दुकानों के अंदर होता है और सुबह दुकानों के बाहर होता है। जिस बंदे ने आपसे खरीदारी करनी है वो आपके पास ही आएगा, क्योंकि ये सारी की सारी थोक की मार्केट है। छोटी मार्केट तो ये है नहीं कि वहां पर कोई 10, 20, 30 रुपए वाला खरीदार आएगा, वहां पर आते हैं हजारों रुपए जो है। और जब आपके पास मटेरियल पड़ा है और अंदर पड़ा है और बाहर पड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप वहां पर इंक्रोचमेंट करके अपना और सब लोगों का जीना मुहाल कर देते हैं तो इसमें आपको बाहसियत ताजर, बाहसियत शहरी, बाहसियत पाकिस्तानी और सबसे अहम बात यह है बाहसियत मुसलमान जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। मफहूम है एक हदीस का कि जो गुजरगाह तंग करता है उसका जन्नत की तरफ रास्ता तंग कर दिया जाता है। तो गुजरगाहें खोलने का हुक्म है। इस्लाम कहता है कि भाई बाजार खुले रखें, गलियां खुली रखें, यहां तक कि जो हमारी इबादत गाहें हैं उनके कई दरवाजे रखे जाते हैं इसलिए कि आने जाने में तंगी ना हो। हुक्म है कि राह में नमाज भी अदा ना करें। तो आप वहां पे राह में, मतलब सबसे मुकद्दस काम तो यही है ना
کہ آپ راہ مطلب یہ ہے کہ نماز ادا کریں، اس کو بھی راہ سے الگ جگہ پر ادا کرنے کا حکم ہے، لیکن اس کے باوجود سمجھ نہیں آتی تاجروں کو. انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم جب ریڑھی چھابڑی باہر لگاتے ہیں تو اس سے زیادہ گاہک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. ایکچولی وہاں پہ میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ وہاں پہ دکانداروں نے لگائے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے لگوائے ہوتے ہیں. رستہ تنگ کر کے جیب کھلی کر لی جاتی ہے ان کی طرف سے، سامان ان کا نہیں پڑا ہوتا، انہوں نے کسی نہ کسی کو رینٹ پہ دیا ہوتا ہے. اصل میں یہ 2 سے 3 بازار جن میں جھنگ بازار ہے اور خصوصاً یہ جو کچہری بازار ہے وہاں پہ بھی ہے جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن آپ گھنٹہ گھر سے باہر راجبا روڈ کے اوپر آئیں تو مونگ پھلی کی لمبی چھابڑے لگے ہوئے ہیں. ہاں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور اچھا وہاں پہ سروس لین بھی ہے وہاں پہ، جس کا آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا ہے، لوگ دیکھ ہی نہیں پائے اسے کیونکہ اس کے اوپر انکروچمنٹ کا رہا. حنان جتنے بھی جگہوں پر اس وقت انتظامیہ جو ہے وہ تجاوزات کی مد میں کارروائیاں کر رہی ہے وہاں پر سروس لین موجود ہے. آپ بات کر لیں نڈوالا روڈ کی جہاں پر انہوں نے بہت سارے مارٹس کے سامنے سے ٹف ٹائل اکھاڑی. اب ہے وہاں پہ یہ کہ اس سروس لائن کو لوگوں نے استعمال کرنا بند کر دیا، انہوں نے اوپر مٹی ڈالی، گرین بیلٹ کو بیچ میں لیا اور آگے تک جو ہے وہ پارکنگ بنا لی. اور یہ صورتحال یہاں نہیں ہے، یہ جو بلال روڈ ہے وہاں پر بھی یہی ہے، حلال روڈ کے اوپر یہی ہے. اور جتنے بھی ایسے بازار جن کی آپ کو نظر آتا ہے کہ روڈ سے لے کر دکان تک یا مارٹ تک یا آفس تک وڈتھ تو ہے جو ہے وہ 50 فٹ سے زائد نظر آ رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ وہاں پر سروس لین بھی ہے، وہاں پر گرین بیلٹ بھی ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ تجاوزات کو ہٹا دینا ہی کام نہیں ہے. کام یہ تھا، سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ بھائی آپ گرین بیلٹ جو ہے اس کو بحال کریں. اس کے لیے فیصل آباد میں ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ وہاں پر جا کے دیکھ لیں، جو پیٹرول پمپ گرایا گیا وہاں پر 10 سے 15 پودے لگائے گئے ہیں، اس کے بعد ملبہ وہیں پہ پڑا ہے، کوئی اٹھانے نہیں آ رہا اور مجھے لگ رہا ہے وہ پھر کورٹ میں چلا جائے گا معاملہ. اچھا اس کے بعد دوسری بڑی کارروائی کی گئی ہزارہ ہوٹل کے باہر، تو وہاں پر بھی جو انہوں نے وہاں پر فرش لگایا ہوا تھا، وہاں پر ماربل کا کام کروایا ہوا تھا، وہ اکھاڑ دیا گیا ہے، گرین بیلٹ بحال نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ بلال روڈ پہ آ جائیں تو وہاں سے بھی صرف پارکنگ کو ہٹا کر فرش کو ٹف ٹائل کو اکھاڑ دیا گیا ہے، گرین بیلٹ بحال نہیں ہوئی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی عدالتی حکم کے اوپر عمل درآمد فیصل آباد میں نہیں ہو رہا. اچھا بعض جگہیں ایسی بھی تو تھیں جہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ٹف ٹائل لگائی گئی تھی، اسے ادھیڑ دیا گیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ یہ ٹف ٹائل اکھاڑنی ہے یا نہیں اکھاڑنی. اور دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ ایکسکیویٹر لے کے آتا ہے اس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے اکھاڑ کے باہر مارا. لیکن اب بات یہ ہے کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ سرکاری تجاوزات کی طرف ابھی تک نہیں جا رہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ صرف جس طرح میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا پانی ہمیشہ نچلی طرف بہتا ہے، تو ابھی یہ انتظامیہ کا پانی جو ہے یا انتظامیہ کا زور جو ہے وہ صرف نچلی طرف بہ رہا ہے. ابھی نظر نہیں آ رہا کہ کب جو ٹریفک سیکٹر آفیسز ہیں وہ کہاں کب اٹھائے جائیں گے، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کا کیا ہوگا. اب انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کے حوالے سے SMBR کو لکھ دیا ہے، حکومت پنجاب کو لکھ دیا ہے کہ بھائی اس کا کیا کرنا ہے بتائیں، کیونکہ ڈھائی سے سکتے نہیں، اٹھانے کی ان میں اتنی سکت نہیں، اور وہاں پر ہیوی انسٹالیشنز ہیں. اور اگر ایک اور بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں یا کورٹ میں جا کے ان سے بات تک بھی نہیں ہوتی، یہ آرگو بھی نہیں کر پاتے، یس سر یس سر یس سر ہو رہا ہوتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس چیز کو سنجیدگی سے دیکھنا ہے، یا تو زمینی حقائق دیکھیں کہ فیصل آباد کے زمینی حقائق کیا ہیں. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آرڈر تھا کہ گرین بیلٹس اور پارکس بحال کریں. سب سے پہلے وہ پارکس تو بحال کر لیے جاتے جو اس وقت کچرا کنڈی بن چکے ہیں، وہ گرین بیلٹس تو بحال کر لی جاتی جو منتظر ہیں کہ PHA اور انتظامیہ آئے اور ان کے اوپر گھاس پودے لگائے. آپ فیصل آباد باہر نکل کے دیکھ لیں، ماسوائے چند گرین بیلٹس کے آپ کو ہر طرف ویرانیاں دکھائی دیں گی. ابھی آپ جمرہ روڈ پہ چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہے. ہمارے ساتھ کرسن گراؤنڈ ہے، اس کی باہر والی گرین بیلٹ جو ہے وہ کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے. شیخپورہ روڈ کے اوپر بھی کوئی 1 سال پہلے پودے لگا دیے گئے تھے اور اس کے بعد ان کا حال چال پوچھنے بھی کوئی نہیں آیا. اس کے ساتھ ساتھ جھنگ روڈ میں جو ہی آپ یونیورسٹیز کے علاوہ آگے پیچھے دیکھیں، ٹرک سٹینڈ میں دیکھیں، اس کے علاوہ جو سیف آباد کے علاقے ہیں ان کے ارد گرد دیکھیں، آپ کو دور دور تک پودا نظر نہیں آئے گا. تو گرین بیلٹس پہلے وہ بحال کریں، اس کے بعد انتظامیہ جو ہے وہ شہر کو اکھاڑ پچھاڑ کر پھینکے. کیونکہ یہ پہلے جب آپ ٹف ٹائل اکھاڑ دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنا بدنما داغ نظر آتا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بھی سنجیدگی سے دیکھ نہیں رہا. اور جب تک آپ سلیکٹیو آپریشن جاری رکھیں گے معاملات اسی طرح نظر آئیں گے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس وقت انتظامیہ انتظار کر رہی ہے کہ کورٹ بھول جائے اور ہم بھی بھول جائیں پھر، کیونکہ اس وقت اب ان کا پالا جو ہے وہ ایسے مافیا سے پڑنے والا ہے
کہ جس کے بعد ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا سارے معاملات کو. لیکن اب چونکہ یہ جو سافٹ ٹارگٹس تھے وہ تو کسی حد تک اچیو کر لیے گئے, لیکن اب آگے ہارڈ ٹارگٹس آ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اچھا, ایک وقت تھا کہ ڈی سی نسیم صادق تھے یہاں پہ, ان کو بھی جب ہارڈ ٹارگٹ ملا تو اس سے بہت مسئلے مسائل پھر جنم لینے شروع ہو گئے. اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ یقیناً آپ کو علم ہے کہ جب نسیم صادق ہوں یا ڈی سی او کی شکل میں نور المین مینگل, ان کے اوپر پریشر کافی آتا تھا جب بھی جہاں پر بھی انہوں نے مختلف آپریشنز کیے. فیصل آباد میں اگر عبداللہ پور سے انہوں نے 2 رویا سڑک بنائی نسیم صادق نے, تو یہ کریڈٹ جاتا ہے اس بندے کو. انہوں نے آبادیاں بھی پیچھے ہٹا دیں اور وہ ٹیکٹفلی چیزوں کو مینج کرتے تھے, وہ لوگوں کو اعتماد میں لیتے تھے, اس کے بعد آپریشن کرتے تھے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر آپریشن کر کے جس طرح آپ وہ نہیں مکھیوں کے کسی کو چھیڑ دیں اور اس کے بعد وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں, پھر آپ ان کو مینج کر رہتے ہیں. اس وقت انتظامیہ کچھ اس طرح کے معاملات کر رہی ہے. تو پہلے میں سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے پبلک آرا دیکھیں, وہاں پر اپنی رائے کو رکھیں, اس کے اوپر ڈیبیٹ کروائیں, اعتماد میں لیں اور اس وقت کریں, یہاں تک کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے مرزا صاحب, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. جی سبحان اللہ, جزاک اللہ, ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نعت جو ہے وہ آپ کی طرف سے پڑھی گئی. رمضان مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید گفتگو کا آغاز مرزا صاحب سے کرتے ہیں. مرزا صاحب کیا کہیں گے شہر میں پی ایچ اے کے معاملات کے اوپر, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ انتظامات کافی کیے جاتے ہیں, کیاری بھی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, 4 پودے لگتے ہیں اور کام تمام ہو جاتا ہے, وہ بھی 2 دن بعد گل سڑ جاتے ہیں, اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے صرف ٹف ٹائل کو اکھاڑنے تک کا آپریشن تھا, اس سے آگے گرین بیلٹ کو مینٹین رکھنے کا آپریشن جو ہے وہ نظر نہیں آتا. حنان, یہی مسئلہ ہے کہ اداروں کو سب سے پہلے تو یہ نہیں پتا کہ ان کی ذمہ داری کیا کیا ہے, اور جب ان کی ذمہ داری انہیں یاد کروائی جاتی ہے تو ایک ہی جواب ان کا آتا ہے کہ حکومت کی جانب سے فنڈز نہیں مل رہے. جس طرح آج سے کوئی 6 ماہ پہلے تمام تر برائیوں کی جڑ جو تھی وہ وزیر اعظم عمران خان کو قرار دیا جا رہا تھا کہ اگر صابن مہنگا ہو گیا تو عمران خان ذمہ دار ہے, آئل مہنگا ہو گیا تو عمران خان ذمہ دار ہے, اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو بھی عمران خان ذمہ دار ہے. وہ لگ اس طرح رہا ہے جس طرح اس سے پہلے کہا جاتا تھا جو کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے. تو اب تمام ادارے جن کی ذمہ داری سروس ڈیلیوری ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے, وہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان اور حکومت پنجاب کے اوپر ڈال کر خود بالکل بری ذمہ اور سبکدوش ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی مثال ہے کہ جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا ادارہ نقصان میں کیوں جا رہا ہے, تو بڑا خوبصورت جواب ہوتا ہے انتظامیہ اس معاملے کو نہیں ہینڈل کر رہی. بھی انتظامیہ آپ ہی ہیں, انتظامیہ ہم ہیں, انتظامیہ مظہر صاحب ہیں, کسی بھی ادارے کی انتظامیہ ہیں ہم. اور کیا وہ تمام لوگ جن کی ذمہ داری ہے فیصل آباد شہر کو بہتر بنانے کی, اگر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ سارے معاملات فنڈ سے کلیئر ہونے ہیں, حل ہونے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اپنی نالائکی اور نااہلی کا ثبوت دے رہے ہیں. فیصل آباد میں پارکس بنتے ہیں, اجڑ جاتے ہیں. فیصل آباد میں سڑکیں بنتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں. فیصل آباد میں منصوبے بنتے ہیں اور اس کے بعد وہ تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز کی ایک عمر ہے, لیکن ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو سرکاری گاڑی جتنی زندگی اس کی ہے, لائف اس کی ہے, کیا آپ کی ذاتی گاڑی کی بھی لائف اتنی ہی ہے؟ جتنا سرکاری کوارٹر کی لائف ہے, سرکاری گھر کی زندگی ہے, کیا آپ کے ذاتی گھر کی بھی اتنی ہی زندگی ہے؟ جس طرح آپ کے گھر کا لان ہے, کیا سرکاری لان بھی ایسا ہی ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک بار ہمیں دیکھنی پڑیں گی. ہمیں صرف کمی اس چیز کی ہے کہ دیانتدار نہیں ہے. اب جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ پی ایچ اے کیا کر رہا ہے, پی ایچ اے کی جانب سے واقعہ ہی پودے لگائے جاتے ہیں, ان کی آبیاری بھی ہوتی ہے, لیکن اچانک پھر 1 ہفتے کے بعد اس کی آبیاری کرنا لوگ بھول جاتے ہیں, اس کے ذمہ دار لوگ. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس طرف کئی ایک بار چکر لگانا بھی لازمی نہیں سمجھا جاتا. مرزا صاحب اگر پی ایچ اے کی خاص طور پہ بات کی جائے, شہر کے اندر نئے پروجیکٹس تو انہوں نے شروع ہی نہیں کرنے, جو پرانے پارکس موجود ہیں انہی کو مینٹین کرنا ہے, اور جو گرین بیلٹس موجود ہیں ان کو مینٹین کرنا ہے. مینٹیننس کے باوجود بھی ان سے معاملہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے مینج نہیں ہو پاتے. آخر کیوں؟ ہمارے ہاں کلیم شیٹ پارک ہے, ہمارے ہاں جناب آگے اس کا تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے جی, اس کے ارد گرد افسرانوں کا گھر ہے اور سینٹر آف دا سٹی ہے, دیٹس وائی اس کو اچھے سے سنوار کے رکھا جاتا ہے. لیکن باقی پارکس کا کیا قصور ہے؟ شہباز شریف پارک کا کیا قصور ہے؟
اور اس کے ساتھ ساتھ نواز پاک کے جتنے پارکس ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ غلام محمد آباد کے جو پارکس ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ شہری اپنی مدد آپ کے تحت لگے ہیں، انتظامیہ کہاں پہ جاتی ہے جب ان کو مینٹین کرنے کی باری آتی ہے؟ آپ کے علاقے میں غلام محمد آباد اور اس کے ارد گرد کے دیکھیں تو تقریباً لگ بھگ 50 پارکس ہیں اس علاقے میں، اور 50 کے 50 پارکس میں تجاوزات ہیں. وہاں پر دور دور تک پھول جو ہیں وہ پودے نظر نہیں آتے، اور جب وہاں سے ایک اراکین اسمبلی ہوا کرتے تھے ان کے باہر والا پارک جو تھا وہ بڑا خوبصورت ہوتا تھا، اور جو ہی ہم اس سے اگلے ایریا میں جاتے تھے چونکہ وہ اس کی باڈی کے ممبر بھی تھے تو وہاں پر مالی بھی پہنچتے تھے، وہاں پر پانی بھی پہنچتا تھا، وہاں پر سبزہ بھی نظر آتا تھا، وہاں پر صفائی بھی ہوتی تھی. پارک سے علاوہ بھی بہت جگہوں پہ بہت کچھ ہوتا تھا. اچھا اب ان سے اگلا پارک، اسی بلاک کا اگلا پارک دیکھ لیں تو اس میں کچرا بھی ہوتا تھا، وہاں پر صفائی بھی نہیں ہوتی تھی، وہاں پر پودے بھی دکھائی نہیں دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے اگر کمی ہے تو ایک ول کی کمی ہے، ایک ڈیووشن کی کمی ہے جو کہ پی ایچ اے کے ملازمین میں نظر نہیں آتی. نظر صرف یہی آتا ہے کہ آتے ہیں کو 10 منٹ کہیں پر گوڈی کی اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو چند لوگ جو ہیں وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد ایک گرین بیلٹ یا ایک پارک کی خوبصورتی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. پی ایچ اے کا پانی جو ہے وہ چوری ہوتا ہے اور جو متعلقہ پارکس ہیں وہاں پر پانی نہیں پہنچ پاتا. 300 سے زائد پارکس موجود ہیں جن میں سے 250 سے زائد پارکس ایسے ہیں جن میں تو بجلی کا کنیکشن ہی موجود نہیں. وہاں پر رات کو لائٹس کیا ہوں گی، وہاں پر پمپ کہاں سے چلے گا، وہاں پر دیگر جو ضروریات ہیں وہ کہاں سے ہوں گی. اور اب جب ہوتی ہیں پھر ایک ہفتے بعد وہ کہاں چلی جاتی ہیں اچانک غائب ہو جاتی ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا. اچھا اور ایک کام اور کیا جا رہا ہے، میں شہریوں سے بھی گزارش کروں گا، وہاں کی کمیٹی سے بھی گزارش کروں گا کہ بھائی پارک جو ہے وہ پھیپھڑے ہیں ہماری سوسائٹی کے، وہ اس ماحول کے پھیپھڑے ہیں، وہ اس کو ماحول کو صاف کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو خدارہ وہاں پر تنظیموں کے دفتر نہ بنائیں، وہاں پر جنازگاہ نہ بنائیں. آپ کوشش کریں کہ آپ کے محلے میں لوگ مل کر وہاں پر مسجد کی جگہ بھی لے سکتے ہیں، وہاں پر مدرسے کی جگہ بھی لے سکتے ہیں، وہاں پر جنازگاہ کے لیے بھی جگہ خرید سکتے ہیں. لیکن خدارہ جو سرکار نے وہاں پہ پارک رکھے ہوئے ہیں ان کو پارکس رہنے دیں. وہاں پر آپ کے آنے والی نسلوں نے بیٹھنا ہے. تو میری گزارش ہے اس معاملے کے اوپر کہ دیکھیں جہاں جہاں مسجدیں بن گئی ہیں کوئی مسئلہ نہیں، جہاں پر جنازگاہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ابھی بھی جہاں پر کچھ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں کہ وہاں پر اس طرح کی کچھ چیزیں بنائی جائیں، یقیناً یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. لیکن اچھا پارکس کے حوالے سے میں ڈی جی پی ایچ اے جو آسمہ اعجاز چیمہ ہے ان کی نظر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ اس چیز پہ غور کریں تو کافی معاملات حل ہو سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی پارکس تھے ان سے سفیدے کے درخت اکھاڑے گئے تھے، کاٹے گئے تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ سفیدے کا پانی جو ہے وہ زیادہ چوستا ہے اور زمین جو ہے وہ کلر زدہ ہو جاتی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے سفیدے کے درخت جو ہے وہ کاٹے گئے تھے. لیکن اب سرسبز و شاداب گھاس والے میدان چھوڑ دیے گئے، وہاں پہ درخت موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے انوائرمنٹل پولیوشن جو ہے اس کو کمی آنی چاہیے تھی لیکن دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ وہاں پہ درخت ہی موجود نہیں ہے. اب درخت لگانے کا سسٹم شروع کیا جانا تھا لیکن نہیں لگائے جا رہے. اس بات کے اوپر بھی گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. اور جو شوق ہوتا ہے انسان وہی کرتا ہے، چاہے سٹڈیز جو مرضی ہوں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں مرزا صاحب بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور کیریئر کاؤنسلنگ نہ کرنے کی وجہ سے پرابلمز بہت ساری فیس کرنی پڑتی ہے. پی ایچ اے کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی. بہت سارے جو پارکس ہیں وہاں سے سفیدے کاٹ دیے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا اب دوسرے درخت وہاں پہ لگائیں گے تاکہ ہریالی پارک کے اندر نظر آئے. لیکن اب دیکھنے میں ملتا ہے گھاس لگی ہوتی ہے اور وہ بھی پیچز لگے ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ ہوتی ہے گھاس کسی جگہ پہ نہیں ہوتی. درخت جو لگائے جانے تھے وہ کہاں گئے سارے؟ حنان بہت شکریہ. 2 باتیں آپ نے جس کا آغاز سب سے پہلے کیا کہ کیریئر کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہے. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 10 لاکھ گریجویٹ جو ہیں وہ ہماری یونیورسٹی سے نکلتے ہیں، جن میں سے تقریباً 50% جو ہیں وہ مختلف نوکریوں پہ جا پاتے ہیں. اور ان 50% میں سے بھی 50% وہ ہوتے ہیں جو اپنے متعلقہ شعبے میں پائے چلے جاتے ہیں. باقی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نوکری تو ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن وہ اپنے شعبے میں نہیں ہوتے.
تو اس کو سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ صاحب ہم بھی انہی میں سے ہیں میرا خیال 25% میں سے ہیں 50%. بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں شارٹ لسٹ کرنے کی ضرورت ہے ڈپارٹمنٹ سے. ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ڈاکٹرز کتنے چاہیے, ہمیں انجینئرز کتنے چاہیے, اور ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مجموعی طور پر کیلکولیشنز لیں کہ پنجاب میں اس سال کتنے ہمیں انجینئرز چاہیے تاکہ ہم اتنے ہی انجینئرز پیدا کریں. ہم جتنے ایگریکلچر کے انجینئر چاہیے ہم ایگری انجینئر اتنے ہی پیدا کریں. ہمیں جتنے میڈیا سے لوگ چاہیے ہم اتنی ہی یونیورسٹیز کو اجازت دیں کہ وہ اس طرح کے شعبے شروع کر سکیں. یہاں پہ کوانٹٹی پہ کام جاری ہے, کوالٹی پہ کام نہیں جاری, اور اعداد و شمار کے ساتھ نہیں کھیلا جاتا. اچھا, دوسری بات آپ نے کی کہ پی ایچ اے اور وہ سفیدے کے درخت, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو فیصل آباد میں مختلف اداروں کی جانب سے, سول سوسائٹی کی جانب سے پلانٹیشن جاری ہے, اس کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی ریسرچ موجود نہیں کہ یہ فضا کیسی ہے, یہاں پر کس طرح کے پودے اس فضا کے لیے اور شہریوں کے لیے سازگار ہیں, اور کس طرح کے پودے جو ہیں وہ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں ہمارے ماحول کو بہتر بنانے میں. یعنی پی ایچ اے اس کے اوپر کام ہی نہیں کر رہی, کوئی ادارہ بھی حنان اس پہ اوپر کام نہیں کر رہا. یہ جو پودے لگائے جاتے ہیں, پودے دھڑا دھڑ لگائی جا رہے ہیں کہ اس کے اوپر کام ہی نہیں ہو رہا. اب سفیدے کی جو بات کر رہے ہیں آپ, سفیدہ ایک آپ نے ہی ذکر کیا کہ یہ ایک ایسا پودا ہے جو زیادہ پانی استعمال کرتا ہے. اس کا مطلب ہے, اچھا, اور دلچسپ بات یہ ہے یہ بخارات بھی زیادہ چھوڑتا ہے, یہ جو ویپرز ہیں ان کو بھی فضا میں جانے دیتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم انہیں گندے نالوں کے کنارے پہ لگا دیں تو وہ گندا پانی جو کہ بالکل فضول جا رہا ہے ہم اس کو اٹھا کے صاف, ایک تو اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, دوسرا جو اس کے اندر ایک فلٹر لگا ہوا ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ ویپرز جو ہیں یہ فضا میں چھوڑے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ بارش کے امکانات بڑھ جائیں گے. ایک تو اس کے اوپر ریسرچ نہیں ہوئی. اب کوئی 10 سے 15 سال پہلے ہوا یہ تھا کہ پرویز مشرف کی جانب سے اور کچھ اداروں کی جانب سے ایک ڈرائیو چلائی گئی تھی, اور جہاں جہاں جگہ ملی ہم نے وہاں پہ سفیدہ لگا دیا. ابھی بھی بڑی سڑکوں کے ارد گرد, اور آپ جی ٹی روڈ دیکھ لیں, وہاں آپ کو ارد گرد سفیدے نظر آئیں گے, جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک مقصد تھا کہ یہ زمینی پانی کو سک کریں اور استعمال کر لیں. اب جہاں پر ہمیں پانی کی پہلے ہی قلت ہے, آپ نہر دیکھ لیں, آپ مختلف پارکس دیکھ لیں, وہاں پر یہ ہو رہا ہے. اب پی ایچ اے کی جانب سے یہ تو بہت اچھا اقدام تھا کہ وہاں پر پودے ہٹائے جائیں, کاٹے جائیں, لیکن اس کے بعد والا عمل ان سے نہیں ہو سکا کہ جو آرڈر ہے, زیادہ اہم تھا, جو کورٹ آرڈر ہے کہ اگر آپ ایک پودا کاٹتے ہیں تو اس کے عوض 10 لگائیں گے, اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا بڑا ضروری ہے, لیکن ہو ہی نہیں رہا. 10 وہ شاید 10 تو لگاتے ہیں, لیکن 10 میں سے کوئی اگتا کوئی بھی نہیں ہے. 6-6 انچ کا پودا ہوتا ہے, اور وہ بھی بیچارہ ایک ہی گرم لو جب چلتی ہے گرمیوں کی, یا وہاں پر چھوٹی سی ایک بکری آتی ہے وہ کھا کے رخصت ہو جاتی ہے, تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی پی ایچ اے کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ نہر کے اوپر جو درخت ہیں, خصوصاً جو سفیدے کے درخت ہیں, وہ جو بہت سارا پانی ضائع کر رہے ہیں ہمارا اور گند ڈال رہے ہیں, اس کے لیے سول سوسائٹی کو اعتماد ملے, اور وہاں پر ایک ایک کر کے ان پودوں کو نکالنا وہاں سے شروع کرے, اور ان سے لکڑی کی نیلامی کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر اس کے بدلے میں 10-10 درخت لگائے جائیں. اس کے اوپر پی ایچ اے کو کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ابھی نہیں ہو رہا. لکڑی کی نیلامی کی آپ بات کرتے ہیں, کلین شیٹ پارک میں جتنے بھی درخت کاٹے گئے تھے ان کو سریعام کھلے میں رکھ دیا گیا تھا پارک کے اندر ہی, اور وہ بارشیں ہوتی رہیں, وہاں پہ گل سڑ گئے. یہی اگر ان کی نیلامی کروا دی جاتی تو پی ایچ اے کو کوئی فنڈ مل جاتا, اور انہی سے ہی آپ پودے خرید کے دوبارہ لگا سکتے تھے. لیکن یہاں پہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ چیز جو ہے یہ اپنی عمر کھو بیٹھے اور ہم اسے گھر لے جائیں. تو یہی کیا جاتا ہے, وہ سرکاری مشینری ہو, وہ سرکاری گاڑیاں ہوں, ان کے سپیئر پارٹس کی بات ہو, سرکاری لکڑی ہو, یا اسی طرح کی دیگر چیزیں. آپ دور دراز کے علاقوں میں ابھی بھی چلے جائیں جہاں پر ڈسپینسریاں تھیں, جہاں پر ریلوے اسٹیشنز پرانے تھے, یا اسی طرح کے کوارٹرز تھے پرانے, وہاں پر آپ کو اینٹیں بھی نظر نہیں آئیں گی. لوگ اینٹیں بھی اتار کے لے گئے ہیں. تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. ایکسکویٹر ڈویژن ہے محکمہ انہار کا, وہاں پر کروڑوں روپے کی ہیوی مشینری پڑی ہوئی ہے, اور اس کو جو ہے
وہ نیلام نہیں کیا جا رہا. اور اسی طرح فیصل آباد واسطہ دیکھ لیں, محکمہ انہار دیکھ لیں اور دیگر ڈپارٹمنٹ, ان کی مشینری جو ہے وہ گل سڑ رہی ہے, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, اور نیلامی کی طرف دیکھا ہی نہیں جاتا. اور یا نیلامی اگر کی بھی جاتی ہے تو وہاں پر ریٹس اتنے ہائی کر دیے جاتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی خریدار نہیں آتا, اور پھر جب وہ آپ کے سامنے زنگ آلود ہو رہی ہوتی ہے تو آپ ایک ایک پیس اٹھا کے اس کے جو ماتحت ہیں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں, اور روزانہ کی روٹی روزی چل رہی ہوتی ہے. تو حکومت اس کے اوپر جو ہے وہ سنجیدگی سے کچھ نہ کچھ کرے. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ پی ایچ اے کو بھی کوئی ایسی نرسری بنانی چاہیے جہاں پہ ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی ایک آدھا سائنٹسٹ ہو کہ فیصل آباد کی ٹوپوگرافی کو دیکھتے ہوئے, یہاں پہ جیولوجیکل جو ایشوز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ پلانٹیشن کی جائے. لیکن پلانٹیشن کی جب بھی بات آتی ہے, بتانا ہو کہ یہ گرین بیلٹ بنانی ہے, وہاں سے جاتے ہیں نرسری میں, اور جاتے بھی وہی مالی ہیں جو اپنی مرضی سے خریدتے ہیں پودے اور لا کے لگا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے اصل میں حنان, ان کی تین نرسریز موجود ہیں, لیکن وہ اتنی رچ نہیں ہے کہ وہاں سے انہیں اتنی کھیپ مل سکے جو فیصل آباد کی ضرورت کو پورا کر سکے. الٹیمیٹلی یہ وہاں سے باہر سے منگواتے بھی ہیں اور اس میں گھپلے بھی ہوتے ہیں. اچھا, اب ایوب ریسرچ کا سہارا کیوں نہیں لیتے؟ اصل میں سب کا سہارا لینا چاہیے, اور ان کو خود ایک بندہ ہارٹیکلچر کا اسپیشلسٹ رکھے جاتے ہیں, لیکن ان سے وہ کام نہیں لیا جاتا, ان سے مارکیٹنگ کروائی جاتی ہے, ان سے پیسے اکٹھے کروائے جاتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو اس وقت کونو لگ رہا ہے اور لگ چکا ہے, اس سے جو گرینز نکلتے ہیں, پولن گرینز چھوٹے اڑتے ہیں, وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جس علاقے میں زیادہ ہیں وہاں پر ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو دمے کا مرض ہے وہ بڑھنے کا امکان ہوتا ہے, وہاں پر الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے لوگوں کو. اس کے اوپر پولن سے بہت سارے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے, اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب کٹائی کا وقت آتا ہے, گندم کی کٹائی چل رہی ہوتی ہے. بالکل, اور اس وقت میں ان کو سانس لینے میں بڑی دشواری ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ پھر دوسرے علاقوں کی طرف کوچ کر جاتے ہیں, جب گندم کی کٹائی مکمل ہوتی ہے دین وہ واپس آتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے, اور کوئی نہ کوئی لاہے عمل ایسا تیار کرنا چاہیے جس سے یہ تمام مسئلے جو ہیں وہ حل ہو سکیں. تو اس وقت ڈی جی پی ایچ اے آسمہ اعجاز چیمہ شروع پہ جب آئی تھی کافی متحرک تھیں. مرزا صاحب, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ انرجی اب تھوڑی ڈاؤن ہوگی؟ جب بھی نئے انسپیکٹر کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو جاتے جاتے تو بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن جب وہ اس سسٹم کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں اس وقت پھر ان کی انرجیز بھی ختم ہو رہی ہوتی ہیں, کم ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہ سسٹم کا حصہ بنتے ہوئے اسی پانی میں بہہ جاتے ہیں جس روش سے وہ پانی پہلے بہہ رہا ہوتا ہے. بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ مظہر صاحب بھی موجود ہیں, میں چاہتا ہوں نعت جو ہے وہ آپ پڑھ کے سنا دیں. لیکن جانے سے پہلے میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب رمضان مرزا صاحب کا اور مظہر صاحب آپ کا کہ آج کے شو کے اندر آئے. تو میں چاہتا ہوں آپ نعت شریف جو ہیں وہ شروع کریں. شکریہ. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, ہمارے معاشرے کی اگر بات کی جائے تو آج کل عدم برداشت جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ جنم دے رہے ہیں. ایک دوسرے کے اندر برداشت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کسی کو اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس سے لڑائی جھگڑے میں اضافہ ہوتا ہے, اور لڑائی جھگڑے میں اضافہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے قریبی رشتے بھی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم اسلامی احکامات سے دن بدن دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسلام نے ہمیں اچھے اخلاق کا سبق جو ہے وہ ہمیشہ سے دیا, لیکن ہمارا اخلاق دن بدن بگڑتا چلا جا رہا ہے. اور اگر آپ کسی کو اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں تو یقین جانیے وہ شخص چاہے آپ سے سالوں سال بھی دور رہے لیکن آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ذرا تلخ لہجے سے بھی بلاتا ہے تو معاملہ جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑے کی طرف چلا جاتا ہے. ہمیں ایک دوسرے کے حقوق نہیں پتہ, ہمیں ہمسائے کے حقوق نہیں پتہ, ہمیں والدین کے حقوق نہیں پتہ, ہمیں بچوں کے حقوق نہیں پتہ, ہمیں اپنے کزنز رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے, ان تمام لوگوں کے حقوق نہیں پتہ. ان کو کس طرح سے حقوق دیے جائیں, ان کو کس طرح سے جگہ دی جائے, ان کو کس طرح سے مقام دیا جائے, ان کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے, ہمیں اقلیت کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے, ہمیں محبت بچوں کے ساتھ کیسے رکھنی چاہیے, ہمیں اس کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کیسے کرنی چاہیے, تمام موضوع پہ آج معذرت چاہوں گا گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتی محمد یونس صاحب موجود ہیں جو کہ ایک معروف مذہبی اور روحانی شخصیت ہیں اور سربراہ ہیں جامعہ الیاسیہ کے. ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو شو کے اندر, اور ناظم اعلیٰ تحریک اہل سنت پاکستان بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا کہیں کہ آپ ہمارے معاشرے میں جب بھی عدم برداشت کی بات کی جاتی ہے تو یہ عنصر دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے, حالانکہ دن بدن کم ہونا چاہیے. اور کرونا جیسی وبا آئی, دنیا کے لیے ایک سبق لے کے آئی تھی. یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے ہر چیز پہ قابض ہے,
اور تمام تر مصروفیات دنیا کی ترک ہو گئیں اس ایک چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے، جہاں یہ کہا جاتا تھا کہ کسی کے جانے سے اثر نہیں پڑتا، یہ دنیا چلتی رہتی ہے۔ تو ایک وقت تھا کہ وہ دنیا پوری کی پوری منجمد نظر آئی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ عدم برداشت بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے ہمیں حقوق نہیں پتا، حقوق دینے نہیں آتے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ شکریہ بخاری صاحب، آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں بھی اس نیک کام میں حصہ ڈالوں اور معاشرے کی اصلاح کے لیے جس طرح آپ کا چینل ایک کردار ادا کر رہا ہے تو میں بھی اس کا حصہ بنوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو آپ نے کوشچن کیا ہے اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اگر آج ہم اسلامی تعلیمات کو اپنے عمل میں لے آئیں تو تمام ان برائیوں کو روکا جا سکتا ہے اور معاشرہ ایک معاشرہ بھی بن جائے گا اور ترقی کی طرف بھی ہم چل پڑیں گے۔ آج ہمارے سامنے جو کچھ یہ معاشرے میں ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑی وجہ اگر ہم غور کریں تو وہ عدم برداشت ہے، ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، سننے کی ہمارے اندر جو ہے وہ جو اتنا حوصلہ نہیں کہ ہم دوسرے کی بات سن سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق ہر کوئی مانگتا ہے، جو ہمارے فرائض ہیں ہم ان کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر حقوق و فرائض دونوں کا خیال رکھا جائے کہ جو میری ذمہ داری ہے وہ میں ادا کروں اور جو میرا حق ہے وہ میں دوسرے سے طلب کروں، تو جب ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے پھر حق مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ بالکل، ہر کوئی اپنا جب وہ اپنا حق دوسرے کو دے رہا ہے، ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو یقیناً دوسروں کے حقوق پورے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ ایز اے والدین ہم نے اولاد کو کیسے ان کی تربیت کرنی ہے۔ اگر معاشرے کے اندر ہمیں کوئی اور اللہ نے عہدہ دیا ہے، کوئی مرتبہ دیا ہے، تو ہمارے نیچے جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں، جن کی ہم کفالت کر رہے ہیں، جن کی ہم سرپرستی کر رہے ہیں، جن کی ہم رہنمائی کر رہے ہیں، جو لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں، تو اگر ہم ان کی صحیح رہنمائی کریں گے، ان کو صحیح ڈگر پر صحیح راستے پر چلانے کے لیے ہم سب لوگ اپنا صحیح کردار پوزیٹیو ادا کریں گے تو ہو نہیں سکتا کہ معاشرے کے اندر اس قدر جو معاشرہ ہمارا گر چکا ہے لڑائی جھگڑوں میں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اتارنے میں آج ہم کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ توجہ کریں تو سب سے زیادہ آج ہمارا فوکس اس بات کی کہ دوسرے کو ہم نے نیچا کیسے دکھانا ہے، حالانکہ عزت اس میں ہے کہ آپ دوسروں کو عزت دیں۔ جب آپ دوسروں کو عزت دیں گے تو آپ کی عزت آپ کو بھی ملے گی۔ اور پھر برداشت کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، میں روایت پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا سب سے زیادہ عزت والا کون شخص ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اے پیارے کلیم، اگر کوئی زیادہ عزت والا آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بندہ زیادہ عزت والا ہے کہ جو دوسرے سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے لیکن وہ برداشت کرتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے اور اسے طاقت ہونے کے باوجود بدلہ نہیں لیتا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ عزت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا۔ دوسری روایت میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوان کے بارے میں جب بتایا، اب ہمارے ذہنوں میں تو یہ تھا کہ پہلوان وہ ہوگا جو دوسرے کو بچھاڑ دے، گرا دے اور اس پر سوار ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلوان کی ڈیفینیشن دی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے ہر جگہ پہ۔ آپ نے فرمایا پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے آپ پر یعنی اپنے غصے پہ قابو ڈال لے۔ سبحان اللہ۔ مطلب اپنے آپ پر جو قابو رکھتا ہے اس میں اندر برداشت ہے، حوصلہ ہے، تو فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ پہلوان ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ سورۃ آل عمران کی 159 یہ آیت نمبر ہے، تو اس میں جب وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس نے کی تو اس آیت میں آپ نے یہ نمبر شاید کچھ اور ہے لیکن سورۃ آل عمران ہی ہے، بالکل وہ دوسری آیت فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ جس کا میں حوالہ دینے لگا۔ تو اس آیت میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو دوسرے پر طاقت ہونے کے باوجود وہ برداشت کرتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، اپنا غصہ پی لیتا ہے، اللہ اس کی تعریف فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ ہم اس کی تفسیر اگر کسی کو کسی شخصیت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو بخاری صاحب میں نے جب
اس آیت کی تفسیر پڑھتے ہوئے شخصیات کو دیکھا تو یہاں آ کر وہ تفسیر مجھے نظر آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کی تفسیر ہے ہی ہیں. آپ کی آل کے اندر حضرت زین العابدین امام سجاد، جب آپ کے سامنے ایسا ایک واقعہ پیش آتا ہے، ایک کنیز آپ کی لونڈی ہیں، کنیز ہیں، ان سے پانی گر جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ برتن بھی ٹوٹ گیا. اور جب وہ پانی گرا، برتن ٹوٹ گیا تو پریشان ہوگی، تو اب تو کیا ہوگا، انتقام ہو سکتا ہے، مجھے ڈانٹ پڑ سکتی ہے. لیکن آپ کا طریقہ دیکھیے، آپ نے ڈانٹا نہیں ہے. تو وہ بھی یہ چونکہ آپ کی بارگاہ میں رہنے والی ہے، اس نے یہ آیت پڑھ دی، وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ، فرمایا غصے کو پی جانے والے، فرمایا میں نے غصہ پی لیا، برداشت کر لیا. اس نے اگلے لفظ پڑھے کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ کہنے لگی کہ وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، فرمایا میں نے معاف بھی کر دیا. پھر اگلا حصہ پڑھا کہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں آزاد کر دیا. اب وہ دوسری آیت جو میں عرض کرنے لگا تھا، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو نرم بنایا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر آپ سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہ ہوتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے چونکہ نمونہ کامل ہیں، ماڈل ہیں، اور ہر میدان میں ہمارے لیے نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ایک کامل نمونہ ہے. تو آپ نے اس میدان میں جو آپ نے مثالیں چھوڑی ہیں، معاشرے میں ہمیں وہ مثالیں نہیں مل سکتی ہیں. بخاری صاحب میں یہ حدیث پڑھ کے کل ہی میری نظروں میں ایک حدیث گزری. دربار رسالت میں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا، دیہاتی آدمی آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پہن رکھی تھی. اس نے آتے ہی وہ چادر پکڑی اور کھینچی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر نشانات پڑ گئے، اتنے زور سے چادر کھینچی گئی. اور اس کے بعد اب ریئیکشن تو یہ تھا کہ اس سے بدلہ لیا جاتا، غلاموں کو اجازت ملتی، سختی کرتے، لیکن نہیں، آپ نے کسی کو قریب نہیں جانے دیا. تو اس سے پوچھا، اب وہ ایک حاجت لے کر آیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ نے مال دیا اس میں سے مجھے بھی دیں. تو آپ نے توجہ فرمائی اور اس کو مال دینے کا آپ نے حکم دے دی. آپ اندازہ لگائیے سبحان اللہ، کہ ایک بارگاہ رسالت میں سوال کرنے والا اس کا انداز کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے. اصل میں وہ تھے ہی دو جہاں کے بادشاہ، اور بادشاہ ہمیشہ دیتا ہی ہے. سبحان اللہ. تو انہوں نے بادشاہ ہونے کا ثبوت دیا کہ ان کے پاس کچھ نہیں بھی ہوتا تھا تو وہ سب کچھ دے دیتے تھے، عطا کر دیتے تھے سب کچھ. یہ تو دیکھو بخاری صاحب ماشاءاللہ آپ کو بھی ان چیزوں پہ عبور ہے کہ بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ خالی ہوتے تھے، لیکن اللہ نے ساری نعمتیں آپ کے ہاتھ میں دے رکھی تھی. اور بخاری اور شریف آپ کے وسیلے سے ہی اس دنیا کو مل رہا ہے. بلکہ بخاری شریف کی واضح حدیث ہے واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ دے رہا ہے اور میں تقسیم کر رہا. بے شک. اب یہاں پر کسی ایک چیز کا ذکر نہیں کیا کہ میں اس بات کو اگر سمجھا جائے کہ اللہ دے رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ رہے ہیں، اس کی گہرائی میں اگر جایا جائے تو یہ صرف اور صرف مال کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ دین کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ اس علم کی بات ہو رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر بانٹا ہے. یہاں پہ اس اخلاق کی بات ہو رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مثالیں اس دنیا کے اندر چھوڑی ہیں. یہاں پہ ان واقعات کی بات ہو رہی ہے جس کے ذریعے تعلیمات دنیا کو دی گئی ہیں. یہاں پہ اس تقوی اور پرہیزگاری کی بات ہو رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہترین نمونے اس دنیا کے لیے چھوڑے ہیں. یہاں پہ صرف اور صرف مال کی بات نہیں ہو رہی. یہ ہم کم فہم ہوں گے اگر ان لفظوں کو صرف اور صرف کم لفظ لیں گے، بلکہ اس کے اندر ایک سمندر ہے. اس سمندر میں جتنا جھانکا جائے، جتنا علم حاصل کر سکے ان لفظوں سے ہمیں کرنا چاہیے اور اسی کو آگے لے کے چلنا چاہیے، تبھی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے اس بات میں. اسی لیے آگے کوئی ایک چیز کا ذکر نہیں کیا گیا نا. حدیث کے اندر صرف کوئی آگے علم کا ذکر نہیں ہے یا کسی ایک مال کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ مطلقاً چھوڑنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہاں سے سب کچھ ملتا ہے. آپ کو رہنمائی بھی ملے گی، ساری کائنات کے خزانے بھی ملیں گے، دنیا کی نعمتیں بھی ملیں گی اور آخرت کی نعمتیں بھی ملیں گی. اور پھر آپ نے اپنی پیاری زندگی سے ہمیں ایک ایک طریقہ اپنے عمل سے، قول سے، فعل سے جو عطا فرمایا ہے، اس کی مثالیں جو ہیں کہیں بھی ہمیں اور معاشرے میں نہیں مل سکتی ہیں. ایک مقام پر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے ہوئے جناب حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ میں کچھ چیزیں دینا چاہتا ہوں، وہ کوئی مجھ سے لینا چاہتا ہے جو اس پر عمل کرے، آپ لیں یا کوئی آگے کوئی کسی کو پہنچا دیں. تو جناب ابو ہریرہ نے کہا جی مجھے عطا فرمائیں، میں اس پر عمل کروں گا.
فرمایا یہ 5 باتیں مجھ سے لے لو، اس پر عمل کریں۔ آپ نے اس میں جو فرمایا ہے کہ ہمارے لیے دیکھیے کہ 5 چیزوں کے اندر سب کچھ آپ نے بیان کر کے رکھ دیا۔ فرمایا کہ تم حرام سے بچنے والے ہو جاؤ تو سب سے بڑے تم عابد بن جاؤ گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ کیا بات ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ تم مومن بن جاؤ گے، یعنی مومن کامل بن جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو سبحان اللہ۔ تو مسلمان بن جاؤ گے۔ اور آخری بات آپ نے کہی کہ کم ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اب دیکھیے بخاری صاحب اس کے اندر اللہ کی عبادت بھی بیان فرما دی اور مخلوق خدا کے ساتھ ہم نے کیسے رہنا ہے، ہمارا حقوق بھی، اخلاق بھی، اخلاق تربیت بھی، سب کچھ بیان کر دیا۔ ایک ایک فرمان آپ کو اٹھاتے جائیں، الفاظ کم ملیں گے، لفظ تھوڑے ہوں گے اور معنی کا سمندر پیچھے موجود ہوگا۔ آپ نے کیا کچھ نہیں بیان کر دیا چند لفظوں کے اندر۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بیان کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے صرف اس کی عبادت ہی کافی نہیں ہے، جس کو ہم یہ اصطلاح میں عبادت سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی، روزہ رکھ لیا، ہم نے زکوٰۃ ادا کر لی، حج کر لیا تو ہم فارغ ہو گئے۔ نہیں، اس کی مخلوق کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، ہم ان کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں، ہمارا بیہیو کیا ہے ان کے ساتھ، یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہے۔ بلکہ بخاری صاحب مجھے روایت یاد آئی، امام غزالی نے اس روایت کو ذکر فرمایا۔ دربار رسالت میں ایک آدمی نے آ کر عرض کیا کہ حضور یہ دین کیا ہے، مجھے دین بتائیے۔ فرمایا دین پوچھتے ہو تو یوں کرو، حسن اخلاق اختیار کر لو، حسن اخلاق ہی دین ہے۔ پھر وہ دوسری طرف دائیں طرف سے آیا، آپ نے پھر فرمایا کہ حسن اخلاق دین ہے۔ بائیں طرف سے آیا، پھر آپ نے یہی کہا۔ پھر وہ پیچھے سے آ کر اس نے پھر یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ سمجھتے نہیں ہو، غصہ نہ کرو یہی دین ہے۔ آپ کے ارشاد سے ہمیں دین سمجھ آتا ہے کہ صرف نماز روزے تک دین محدود نہیں ہے۔ بالکل۔ ہمارا دین جس طرح مسجد میں دین ہے، ہماری شاپ پہ بھی دین ہونا چاہیے، ہمارے آفیسر جہاں بیٹھے آفس میں وہاں بھی دین پر عمل ہونا چاہیے۔ بالکل۔ ہم کاروبار کر رہے ہیں، بازار میں ہیں، جہاں جہاں پر ہیں، ہمارا دین محیط ہے ہماری ساری زندگی پر، گھر میں بھی، باہر میں بھی، اور اسی طرح ہماری عبادات و ریاضات کے اندر بھی، اخلاقیات کے اندر بھی۔ اور جتنا زیادہ ہمارے مذہب نے اخلاق پہ زور دیا ہے، بخاری صاحب آپ دیکھیے اگر دین کے ہم 10 حصے کریں اور اس میں غور کریں تو 9 حصے ہمیں اخلاقیات پہ، حقوق العباد کے حوالے سے نظر آئیں گے، جس کے اندر اتنی ڈیٹیل دی گئی ہے ہمیں۔ اب کمی صرف جو ہے وہ ہمارے عمل کی ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے، جو ہمیں قرآن اور حدیث کی صورت میں، اور پھر آگے اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، قول سے کر دی، فعل سے کر دی، اور پھر آگے صحابہ کرام نے اس کی وضاحت اپنے عمل سے، اقوال افعال سے کر دی، تابعین، تو ان ساری ہستیوں کو ہم سامنے رکھ لیں تو کسی جگہ پر بھی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے تو ہمارے عمل میں کمی ہے، ہم اس کو فالو نہیں کر رہے، اس پر پورا عمل نہیں کرتے، جو ہمیں بتایا گیا ہے اس کو اپنی زندگی پہ ہم جو ہے لاگو نہیں کرتے، وہ ہماری زندگی میں داخل نہیں ہوتا۔ اگر یہ ساری چیزیں داخل کر لیں تو آج ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور کئی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ عدم برداشت کا جو ہے وہ عنصر بہت بڑھ گیا ہے ہمارے معاشرے میں، کوئی کسی کی تلخ کلامی تک برداشت نہیں کر سکتا۔ ایون ان چیزوں پہ بھی لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں کہ تم مجھے دیکھ کیوں رہے تھے، یعنی اب بولنا بھی محال ہو چکا ہے اور دیکھنا بھی کسی کو محال ہو چکا ہے کہ دیکھنے پہ بھی بلا وجہ لڑائیاں جو ہے۔ اب اس میں یہ بھی عنصر آ جاتا ہے کہ شیطان آپ کو ورگلاتا ہے، تو ہمیں اس شیطان سے کیسے بچنا چاہیے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ تو ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ مفتی محمد یونس صاحب موجود ہیں اور مزید گفتگو جو ہے ان سے کرتے ہیں۔ عدم برداشت کے حوالے سے مفتی صاحب بات ہو رہی تھی، کیا کہیں گے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ عدم برداشت صرف اور صرف معاشرے میں باہر کاروباری طور پہ نہیں بلکہ گھروں کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بھائی بھائی کی بات برداشت نہیں کرتا،
بچے والدین کی بات برداشت نہیں کرتے، والدین بچے کی بات برداشت نہیں کرتے، بہن بھائیوں کے درمیان لڑائیاں رہتی ہیں، ہمسایوں کے درمیان لڑائیاں رہتی ہیں، وہ معاملات جن کو افہام و تفہیم اور محبت اور بھائی چارے کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے، تو معاملہ لڑائی کی طرف کیوں لے کے جایا جاتا ہے؟ کیا کہیں گے؟ بخاری صاحب میں ایک روایت عرض کر کے تو آگے یہ ڈیٹیل سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ روایت بیان کرتی ہیں کہ 3 چیزوں میں سے جس میں کوئی چیز بھی نہیں ہے تو وہ بندہ کسی عمل کا وہ ثواب نہیں پائے گا، اس کی امید نہ رکھے کہ میرے اعمال پر مجھے اجر ملے گا۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ اس کا ایسا تقوی نہ ہو کہ وہ حرام سے بچ سکے، اور اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر حلم ہو، برداشت ہو کہ وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو، گمراہی کی طرف نہ جائے، اور تیسری چیز کہ وہ اچھا اخلاق اس کے اندر موجود ہو۔ تو یہ 3 چیزیں اگر انسان کے اندر موجود نہیں ہے تو گویا وہ عمل کر بھی رہا ہے تو وہ اس سے اپنے ثواب کی امید نہ رکھے کہ یہ جو ایک بنیادی چیزیں ہیں اس کے اندر یہ موجود ہی نہیں ہے۔ جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حرام سے بچنے والا عابد بنتا ہے، تو اس لیے اب ضروری ہے کہ ہمارے اندر حلم ہو، برداشت ہو، حسن اخلاق ہماری زندگی کا حصہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جو اعمال تولے جائیں گے تو جو بھاری عمل ہوگا وہ حسن اخلاق ہے، آپ کا اچھا اخلاق وہ باقی اعمال سے بھاری ہے۔ بالکل۔ تو پتہ چلا کہ حسن اخلاق اس کے اندر بہت زیادہ کشش بھی ہے اور کئی معاملات کا حل اچھے اخلاق کے اندر ہے۔ آج ہمارے اندر چونکہ برداشت نہیں ہے تو بات دوسرے کی سننے کو تیار نہیں ہے، اور سنتے ہیں تو پھر اس انداز میں کہ گویا کوئی ہمارا اس سے رشتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ ایک طرف باپ ہے، سامنے بیٹا ہے، والدہ ہے، سامنے بیٹی ہے، تو یوں بحث مباحثہ چل رہا ہوتا ہے جس طرح کوئی غیر مسلم سے کوئی اس کی جو ہے وہ بحث و مباحثہ اور تکرار جاری ہے۔ حالانکہ یہاں تک ہمارا دین ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ بہترین اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں یہ مسلمان بہترین مسلمان ہے۔ اور اگر مسلمان کی ڈیفینیشن آپ دیکھیں حدیث کی روشنی میں تو وہ بھی ہمیں یہی ملتی ہے، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اچھا، کیا کہیں گے آپ، ہماری پاک فوج نے دنیا کو بڑا زبردست امن کا پیغام دیا کہ جب انڈیا کے تباہ کیے گئے طیارے سے پائلٹ پاکستان کی حدود میں آیا تو اس سے مار پیٹ کرنے کی بجائے، تشدد کرنے کی بجائے اسے بڑے اطمینان کے ساتھ بٹھایا گیا، چائے پلائی گئی، اور یہ دنیا کو پیغام دیا گیا کہ ہم مارنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی ایک شخص کو چھوڑ رہے ہیں اور اس کے ملک کے حوالے کر رہے ہیں۔ ہماری پاک فوج کو سلام ہے اس کے الحمدللہ۔ تو ہمارے حوالے سے امیج اچھا بنا ہے نا لوگوں کے کہ یہ پوری لوگ دنیا کے سامنے پوری دنیا پر یہ پیغام گیا ہے کہ یہ لوگ ہم نے غلام بنا کے اسے چھوڑ دیا، بالکل اپنے پاس اسے اپنے قبضے میں لے کر، اور ہم سب کچھ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم نے بتایا کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، بے شک کہ ہم یہ برداشت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، اور طاقت ہونے کے باوجود کیونکہ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اس طرح کے تو معاملات ہیں نہیں ہیں، بالکل، تو ہمارے اصولوں پر جنگ ہوگی تو وہ بھی اصولوں پر، بلکہ آپ اگر ہمارے جنگی اصول دیکھیں تو ہمارے پیارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دی ہے اس کے اندر ایک ایک چیز کو بیان فرمایا ہے سبحان اللہ، کہ کسی جگہ پہ آپ جا رہے ہیں، عورتوں پہ حملہ نہیں کر سکتے، بچوں پہ حملہ نہیں کر سکتے، بیماروں کو آپ وہاں پر حملہ نہیں کریں گے، فصلیں تباہ نہیں کریں گے، جانوروں پہ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ کون اصول دے رہا ہے؟ ہمارا مذہب تو دشمن کے بھی اصول بتا رہا ہے کہ ان کے بھی آپ نے اگر کوئی ایسی صورت بن جائے جنگ کی بھی تو وہاں بھی آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سب سے پہلے دعوت دی جاتی تھی امن کی، اور اس کے باوجود اگر وہ اگریسو اگلا بندہ ہوتا تھا یا جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا، بضد رہتا تھا اس چیز پہ، پھر اس کے ساتھ جنگ کی جاتی تھی۔ اور پاکستان کی فوج کی جانب سے بھی یہی اسٹریٹجی بنائی گئی کہ ہم نے خود بخود جا کے حملہ نہیں کیا، جب تک وہ ہماری حدود کے اندر داخل نہیں ہوئے تب تک ہم نے ان کی ہوش ٹھکانے جو ہے وہ تب تک نہیں لگائی، ان کو بتایا، ان کو امن کا پیغام دیا، ان کو کہا کہ ہمیں نہ چھیڑا جائے، لیکن جب چھیڑا گیا تو بھرپور جواب بھی دیا گیا، اور پھر بھارت کو منہ کی بھی کھانا پڑی اور شرمندگی بھی دنیا بھر کے اندر اٹھانا پڑی، نہ صرف اور صرف جنگ کے حوالے سے بلکہ پاکستان کا اخلاق دیکھ کے دنیا پریشان رہے گی کہ یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے،
جو دشمن پہ غلبہ رکھتے ہوئے بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں؟ دیکھیے نا جی، آپ 1965 کے جنگ اٹھا لیں اور ایسے یہ ہمارے بہادر جو افواج ہیں تو وہ ہر جگہ پر یہ صلاحیتیں رکھتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بلا وجہ کہیں ایسا موقع نہ بنے، لیکن جب کوئی نہیں مانتا تو الحمدللہ ہمارے پاس جو ہماری افواج ہیں، ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں کہ وہ اپنے ملک کا دفاع بھی کر سکتے ہیں، بالکل، اور جب کوئی اپنی حدود سے کوئی تجاوز کرے گا تو اس کو سبق سکھانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو باقی یہ ہمارے چونکہ مذہب نے ہمیں درس دیا ہے حوصلے کا، برداشت کا، کہ معاشرے میں امن کا امن کے ہم دائی ہیں، اور اسلام ہے ہی سلامتی کا نام ہے، امن کا نام۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ مسلمان وہ اس کے جو غیروں کے ساتھ بھی ہمارا ہوتا ہے تو وہ ایک جو ہماری جنگ کی صورت بنتی ہے تو وہ ایمان اور کفر کی جنگ ہوتی ہے، وہ بھی جو میں نے اصول بتایا اس کے مطابق رہا۔ مسئلہ مسلمانوں کو آپس میں تو ان کو آپ حدیث اٹھا کے دیکھیں کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے مسلمان سارے، تو ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے، قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو غم لگتا ہے، دکھ پہنچتا ہے تو دوسرا مسلمان بھی دکھی ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی فیور کر رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، اس کی حاجت پوری کر رہا ہے، جب تک یہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ اس کی حاجتیں پوری کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کتنا بدلہ فوراً مل رہا ہے۔ اور پھر دوسرا، جب بندہ کسی کے ساتھ ہے آپ اس کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا، بے شک۔ اور یہاں تک حدیث کے اندر اچھا، ویسے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے بندے کو معاف کرنے کے، اسے بخشنے کے طریقے جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے۔ اگر ہم میں سے ایک معافی مانگی جاتی ہے تو کتنے ہزار کتنے لاکھ گناہ جو ہیں اس کی طرف سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ کس قدر محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، 70 ماؤں جتنا محبت کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس دنیا میں ماں کی جتنا محبت کوئی شخص آپ سے نہیں کرتا، اور وہ رب ہے جو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ تو کتنی عظیم ہستی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے نا جی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جو محبت کرتا ہے اس کا اندازہ ایک آپ ماں کو دیکھیں جو بچے سے پیار کرتی ہے تو اور اس کا ایک آنسو نہیں دیکھ پاتی، تو وہ ایک کم 100 مائیں ایک طرف ہو، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ روایات پڑھ کے دیکھیے۔ اور پھر اگر اللہ کی رحمت کو کسی آپ وجود کی شکل میں دیکھنا چاہیں تو رحمت للعالمین کو دیکھ لیں، حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، ان لوگوں سے کتنی محبت ہے۔ تو رحمت کے تقاضے تو یہی ہیں، اسی لیے وہ بہانے بنایا کہ یہ ایک دوسرے کو معاف کریں تو ہماری بخشش کا سامان ہو رہا۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ بندہ بندے کے کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا سامان بنا رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں تک آتا ہے حدیث کے اندر کہ من ساتارہ مسلمن ساتارہ اللہ یوم القیامہ، آپ نے دنیا پہ کسی پہ پردہ ڈالا، اللہ قیامت کو آپ پر پردہ ڈالے گا، آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو یہ ہمارا جو مذہب ہے ہماری رہنمائی فرما رہا کہ ہر میدان کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دوسرے کے ساتھ آپ کا رویہ طریقہ۔ تو میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا بخاری صاحب، جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کی بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، تو والدین کو یہاں پر ایک ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت ٹھیک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، فرمایا کہ جو اپنی بیٹیوں، 2 بیٹیوں کے بعد روایتوں میں 3 کا بھی ذکر ہے، فرمایا ان کی صحیح تربیت کر کے تو ان کو جوانی تک پہنچاتے ہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک حضور نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی صحیح تربیت کر کے جوانی تک پہنچایا، فرمایا وہ میرے ساتھ ایسے جنت میں ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ یعنی اتنا قرب حضور کا نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ اپنی اولاد پہ، تربیت پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور آپ نے کئی مقامات پر ارشاد بھی فرمایا کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو، ان کو آداب سکھاؤ۔ تو اگر ہم اپنے پیارے دین کو اپنے بچوں تک پہنچائیں گے، قرآن و حدیث کی تعلیم دلائیں گے، یہ روشنی ان تک پہنچائیں گے، تو آج جو بہت سارے واقعات پیش آ رہے ہیں، جس طرح آپ اشارہ کر رہے تھے کہ والدین اولاد آمنے سامنے ہیں، بہن بھائی آمنے سامنے ہیں، اگر صحیح تعلیمات اسلامی ہمارے بچوں تک پہنچتی ہیں تو میرے خیال بہت ساری برائیاں اور بہت سارے مسائل ان کا حل ہمیں عملی طور پر مل جائے گا جب ہم اپنے مذہب کی پوری تعلیمات حاصل کر لیں گے، چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان میں ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا تربیت کی کمی ہے اور
تعلیم صرف دے دینا، کتابیں رٹوا دینا، سلیبس اتنا بڑا پڑھ لینا کافی نہیں ہے. تربیت بھی ساتھ ساتھ تربیت دینے ضروری چاہیے، ہے. ان کو سکھانا چاہیے کہ معاشرے کے اندر کس طرح سے آپ نے کس جینا طرح کرنا ہے. اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ آئیے گا. بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ مفتی محمد یونس صاحب موجود تھے اور تقویٰ پرہیزگاری کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی. مزید گفتگو کا آغاز ان کے ساتھ کرتے ہیں. بھائی چارے کے حوالے سے اسلام کیا پیغام دیتا ہے، اس حوالے سے بتائیے. قاری صاحب، اس میں قرآن پاک ہماری بڑی واضح رہنمائی فرما رہا ہے. سورۃ حجرات اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جب قرآن نے ہمیں بھائی کا درجہ دے دیا ہے تو پھر ہمیں عملی طور پر بھائی بھائی بن کر رہنا ہوگا. اور آگے اگر سورۃ حجرات ہی کو پڑھ لیا جائے تو اس میں ہمیں ان تمام چیزوں سے روکا گیا ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے اندر لڑائی جھگڑے اور یہ معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے منع فرمایا، جاسوسی کرنے سے منع فرمایا، غیبت کرنے سے منع فرمایا. آپ دوسرے کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں کہ جی جو دو کھڑے ہیں تو میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہوں گے. جب آپ نے کچھ سنا نہیں ہے تو آپ کیوں بدگمانی کر رہے ہیں؟ اور دوسروں کی کمزوریاں ڈھونڈنا، دوسروں کے عیب، ان کے عیب تلاش کرنا، جس کو عیب جوئی کہتے ہیں، تو یہ عیب جوئی اور عیب گوئی ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. تو جناب حضرت زین العابدین چونکہ یہ مہینہ محرم کا گزرا ہے تو ان کی یادیں تھیں، تو ان کی مثال ہی میں یہاں پر بھی دینا چاہوں گا. آپ کو کسی نے آگے بتایا کہ حضرت آپ کے حوالے سے فلاں بندہ یہ باتیں کر رہا تھا، آپ کے حوالے سے برائیاں بیان کر رہا ہے. آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ. اب وہ خوش ہو رہا ہے، شاید جا کے بدلہ لیں گے، اس سے لڑیں گے جھگڑیں گے. لیکن وہاں پہنچے تو اس سے پوچھا آپ نے میرے بارے میں یہ کہا ہے؟ جی اس نے کہا جی میں نے کہا ہے. فرمایا اگر میرے اندر یہ باتیں ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، ان سے بچائے. سبحان اللہ. اور اگر میرے اندر یہ نہیں ہے نا تو پھر اللہ آپ کو معاف فرمائے کہ آپ نے غلط کہا ہے میرے بارے میں. سبحان اللہ. کتنا خوبصورت میسج دیا، اور وہ شرمندہ ہوا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ تو آپ میں ہے ہی نہیں ہے. تو یہ طریقہ ہوتا تھا. اور بہت بڑی ہستی ہیں یہ پوری دنیا میں جن کے بہت زیادہ فالور ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ. آپ کو بازار میں کسی نے گالیاں دی، سر عام برا بلا کہا، تو اب بجائے آپ اس کا انتقام لینے، بدلہ لینے کے بجائے آپ تحائف لے کر اس کے گھر پہنچ گئے. جب اس کو تحائف پیش کیے، اشرفیاں پیش کی گئی تو وہ حیران ہو گئے کہ میں نے برا بلا کہا ہے، سخت کہا ہے، یہ میرے لیے تحائف اور گفٹ لے کر آ گئے. تو وہ شرمندہ ہوئے اپنے اس کام پر، تائب ہوئے، حتیٰ کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر زانوئے تلمذ ہوئے، آپ کے شاگرد بنے اور بہت بڑے عالم دین بن گئے. یہ تھا وہ ان لوگوں کا جو قرآن و حدیث پر چلنے والے تھے، جن کے اندر حوصلہ تھا، برداشت تھی، اور یہ چیزیں جو وہ عملی طور پر وہ دکھا رہے تھے دنیا کو. اس کا رزلٹ پھر نظر آتا ہے کہ دوسرا بندہ آپ کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور وہ اگر غلط کہتا ہے تو وہ خود اس پہ شرمندہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ برداشت کریں ہم، اور دوسروں کو کچھ کہنے سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں. میرے خیال سارا معاشرہ درست ہو سکتا ہے. بالکل آپ ٹھیک. ہم دوسروں کو صحیح کرنے پہ سارے لگے ہوئے ہیں اور اپنی اصلاح کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے. اس لیے ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں تاکہ سارا معاشرہ اچھا ہو جائے. اور میں نے عرض کیا ہے کہ زیادہ ضرورت آج اپنی جگہ پر رہ کر اپنے ماتحت اور اپنے جو کفالت میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی تربیت کی ضرورت ہے. آج ہم اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کر دیں، ان کو صحیح، ان کے جو ایک بچی کا جو جیسے رہنا چاہیے، جو ایک اسلامی معاشرے کے اندر اس کو کیسے رہنا چاہیے، یہ ساری چیزیں آج اگر ہم بتائیں بھی اور اس پر عمل بھی کروائیں. اور قرآن پاک کے بڑے واضح فرمان ہیں. سورۃ نور اٹھا کے دیکھیں، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو فرما دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اسی طرح کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، خواتین کے بارے میں فرمایا کہ ان کو کہیں مومنوں کو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اب حیا کا درس اور اپنی نگاہیں جھکا کے رکھنا، شرم و حیا، یہ قرآن بھی ہمیں حکم دے رہا ہے، حدیث بھی. اس پر اگر ہم عمل کر لیں اور اپنے بچوں کو، بچیوں کو ان چیزوں کی تربیت دیں، تعلیم دیں، حیا باقی ہے نا تو بہت ساری چیزیں باقی ہیں. اگر اسلامی تعلیمات سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارا معاشرہ. یہی وجہ ہے کہ ہم برائی میں اپنے آپ کو لے جا کر تو ہم وہ ہلاکت کے گڑھے میں گر رہے. اگر اسلامی تعلیمات کے ہم قریب آئیں، اپنے عمل میں لائیں، تو آج بھی ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں اور ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے. کمی ہے تو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی کمی ہے.
تو اس لیے نالج ہے سب کے پاس. آج یہ فیس بک پہ نیٹ پہ سب کچھ ہمیں مل رہا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے, اس پر ہم توجہ دیتے نہیں ہیں کہ اس کو اپنے عمل کا حصہ بنائیں. اب دیکھیں روزانہ ہمارے پاس زیادہ مسائل طلاق کے آ رہے ہیں. ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ طلاق کا مسئلہ ہے, جی میں نے غصے میں آ کے 3 طلاقیں کہہ دی. یہ طلاق تو غصے میں کہی جاتی, پیار میں تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے. تو آپ اس کیفیت میں گئے کیونکہ طلاق کی صورت بن گئی. تو دونوں طرف سے برداشت نہیں ہے, نہ خواتین برداشت کرتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ ان سے بھی آگے گزر گئے. اس لیے آج حوصلہ, برداشت اور اسلامی تعلیمات کو اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے. تو بہت ساری برائیاں آج ان سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم قرآن و حدیث کو, اسلامی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں اور اس پر عمل ضروری کر لیں. حقوق کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ والدین کا بچوں کے حقوق اور بچوں کے والدین کو حقوق کس طرح سے دینے چاہیے؟ آپس میں گھر میں ماحول جو بنانا چاہیے پیار, محبت اور بھائی چارے کا, وہ کیسے بنانا چاہیے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے, فرمایا والدین میں سے بہترین جو تحفہ دے کے جانے والا ہے اپنی اولاد کو, جو والد بہتر تحفہ دیتا ہے وہ اچھی تربیت ہے, حسن اخلاق ہے. تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بہترین چیز والدین اولاد کو تربیت دیں گے, اچھی تربیت دیں گے, صحیح باتوں سے انہیں آگاہ کریں گے اور محبت سے. چھوٹے بچوں کو کہیں پہ تھوڑا سا سختی سے بھی روکنا پڑ جاتا ہے, لیکن جو بڑے ہوتے ہیں پھر ہمیں اپنے رویے بھی چینج کرنے چاہیے. پھر ان کی ایج کے مطابق ہمیں اسی انداز میں پیش آنا ہے. ان کو پیار سے سمجھانا ہے کہ یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے, یہ آپ کے لیے برا ہے, یہ آپ کے لیے اچھا ہے, یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. ان کو جو ہے نا ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنی چاہیے ہمیں حکمت عملی کے ساتھ. صرف سارے کام یہ ڈنڈے کے زور سے یا روب دبے سے نہیں بلکہ حکمت عملی بھی ضروری ہے. تو والدین کو چاہیے کہ ان کی تربیت میں اپنا کردار ادا کریں. اور بچوں سے میں درخواست کروں گا کہ اگر وہ ترقیاں چاہتے ہیں, عظمتیں چاہتے ہیں اور معاشرے میں وہ بڑا بننا چاہتے ہیں تو والدین کا احترام کرتے جائیں, ان کی بات کا احترام کریں. ان کے بتائے ہوئے باتیں سمجھ نہ بھی آئیں تو پھر بھی اس پہ عمل کرتے جائیں. بچپن میں نہیں پتہ چلتا کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے, وہ آگے جا کے پتہ چلتا ہے. اس لیے اولاد سے میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسل سے کہ وہ والدین کی بات کو فالو کریں, ان کی باتوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں تو آنے والا وقت ان کے لیے بہترین وقت ہو سکتا ہے. آپ کیا کہیں گے, والدین کے آگے سر جھکا لینا معاشرے کے آگے سر جھکانے سے بہتر ہے؟ دیکھیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے, جب والدین کے سامنے سر جھکا لیا تو آپ نے جب اپنے والدین کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا ہے تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ معاشرے میں بلند کرتے ہیں, معاشرے میں عزتیں دے گا, بلندیاں دے گا. اور پھر اس سے بڑی بات حضور نے فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. والدین کو راضی کر کے تو آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں, ان کو ناراض کر کے اللہ کو ناراض کر. جب اللہ ناراض ہو گیا تو سارا معاشرہ ہی آپ سے بیگانہ ہو جائے گا. جب اللہ کی رضا مل جائے گی تو سارا معاشرہ آپ کا اپنا ہو جائے گا. اس لیے والدین کے ان کے پاؤں میں رہیں گے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتایا گیا ہے, والد کی رضا کو اللہ کی رضا کہا گیا ہے. تو اگر ان چیزوں کو ہم اپنے عمل میں لے آئیں تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا کرتا ہوں جب کوئی لیکچر دیتا ہوں کہ جب گھر جاتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں تو والدین کے ہاتھ چوم لیں, پاؤں بھی چوم لیں, اس میں آپ کی عزت بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. اور جب یہ ہاتھ پاؤں چومیں گے تو اندر بھی پھر تھوڑا سا ضمیر ان کو ملامت کرے گا کہ ان کے ہاتھ چومے ہیں, پاؤں چومے, ان کی بات بھی ماننا تو ضروری ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ والدین کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں. اور قرآن نے فرمایا ہے کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو ایسے جھکاؤ کہ ان کے لیے لفظ اف تک نہیں کہنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان کے لیے بات کرنی ہے تو بڑی عزت والی بات کرنی ہے. تمہارے لفظ نکلیں تو وہ ایک جملہ عزت والا ہو تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو. تو جن کے سامنے یہ بلند آواز سے یعنی لفظ اف تک منع کر دیا گیا ہے اور ان کے لیے اپنے پر جھکا لینے کا حکم دے دیا گیا ہے, یعنی نرمی کا حکم دیا گیا ہے, تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہاں جوان اکڑ کر اپنی گردن اکڑا کر وہ والدین کے سامنے کھڑا ہو کہ جی میں وہ ہوں, یہ ہوں. بھی آپ کچھ بھی ہیں, آپ انہی کی وجہ سے, انہی کی وجہ سے, ان کی دعائیں آپ کے پیچھے ہیں, ان کی تربیت کا حصہ ہے, یہاں تک پہنچانے میں ان کا کردار ہے. اگر آپ اچھائی میں کہیں آگے نکل گئے تو اگر برائی میں نکلیں تو وہ اس میں آپ کی وہ اپنی کمیاں کوتاہیاں ہیں. خون تو وہی ہوتا ہے نا. ہاں, تو تعلیمات جو وہ دیتے ہیں انہی کی وجہ سے انسان آگے بڑھتا ہے. اور خاص طور پہ جمعہ کے دن کی افضل عبادت کی بات کی جائے تو سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ تو ہاں جی, جمعہ کے حوالے سے جمعہ والا دن تو ظاہر بات ہے سب سے بہترین چیز جو ہمارے لیے لازمی ہے وہ نماز جمعہ ہے. بے شک اس کی ادائیگی
وہ مسلمان پر ضروری ہے وہ ادائی کریں گے۔ اور ایک چیز اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تعلیمات میں دی ہے، فرمایا جمعہ والے دن میری بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پیش کیا کرو، اس لیے کہ یہ فرشتوں کی حاضری کا دن ہے، اس لیے جمعہ والے دن کثرت سے درود و سلام پیش کرنا چاہیے۔ ویسے بھی روایت کے اندر موجود ہے، فرمایا جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور میری بارگاہ میں درود و سلام نہ ہو، وہ مجلس خسارے میں ہے، گھاٹے میں۔ اس کا مطلب ہے جہاں بھی ہم بیٹھے ہیں، ہم چند دوست بیٹھے ہیں، چند لوگ بیٹھے ہیں، تو وہاں اللہ کا ذکر اور اللہ کے رسول کا ذکر ضرور کریں، تاکہ ہماری وہ مجلس خسارے والی نہ رہے بلکہ نفع بخش ہو جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اس مجلس میں برکت آ جائے گی، رحمت آ جائے گی۔ لہذا جمعہ والا دن کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ نماز جمعہ تو پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کثرت سے درود و سلام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اقلیت کے ساتھ کس طرح کا ریلیشن رکھنا چاہیے ہم؟ دیکھیے ہمارے مذہب نے جہاں اور حقوق بتائے ہیں، اسی طرح اقلیت کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ بلا وجہ ہم ان پر کسی طرح کا کوئی ایسا دوز نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے معاملات میں ڈسٹرب ہوں، لہٰذا وہ اپنے طریقے سے اپنی عبادت و ریاضت کریں، اپنے معاملات نپٹائیں۔ بلکہ جو ہمارے پاکستان میں مثلا جو ایسے لوگ رہ رہے ہیں جو غیر مسلم اقلیت ہیں، تو ان کے مال جان کی حفاظت بھی ایسے ہی ضروری ہے جس طرح مسلمانوں کے مال جان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور کی بھی جاتی ہے، کی بھی جاتی ہے الحمدللہ۔ یہ ہمارا خاصہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ملک میں اقلیتوں کے حقوق وہ دیے بھی جاتے ہیں، ان کا تحفظ بھی کیا جاتا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے، اور عزت بھی معاشرے کے اندر ان کو دی بھی ہے جاتی معاشرے ہے۔ کے اندر۔ تو مفتی محمد یونس صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ آج کے شو کے اندر آئے اور بڑا ہی بہترین سیشن آپ کے ساتھ رہا اور بہت ساری نئی باتیں آپ سے سننے کو ملی ہیں، تو ونس اگین آپ کا بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔